अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब स्टूडियोज में आज मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात की आमद है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए और सेनेटर्स के शफाफ इंतखाब के लिए आईनी तरमीम का फैसला किया गया है। क्या शो ऑफ हैंड मसले का हल है? इस हवाले से हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान एक नए स्कैंडल ने पाकिस्तानी क्रिकेट पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मोइन खान जुआ खाना में क्या कर रहे थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर क्या करना चाहिए? इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने एतराफ किया है कि दाइश पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। उनका ये बयान कितना तशवीशनाक है, ये मौजू भी आज जेर बहस आएगा। और आपको बताएंगे कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में 67% दरामदी अशिया हराम है। सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई इदारा नहीं है जो इस हवाले से इकदाम कर सके? इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। हारून साहब, वो बेचारे जो पैसे ले चुके हैं, क्या अब उन्हें पैसे वापस करना होंगे? वो बेचारे कैसे होंगे? मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ तो मिल ही जाएंगे। असल में मैं तो इस बात पे हैरान था कि ये वजीर आजम को सूझी क्या इतनी तेजी के साथ है तब्दील करने की रूल। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना कि मैच हो रहा हो और वक्फा हो गया हो और उसके दौरान अचानक आपको ख्याल है कि अब कोई ज़ाब्ता बदलना चाहिए। तो पता चला कि कोयटा से वो परेशान थे, वरना उस पर तो हंस रहे थे इमरान खान पे तो लोग। और इमरान खान ने सीरियसली एक स्टेज पे सोचा कि इलेक्शन का बाइकाट ही कर दिया जाए, यानी सूरत हाल इतनी खराब थी। तो जिन्होंने पैसे लिए उनमें 3 बेचारियां भी हैं, सारे बेचारे नहीं हैं। और वो एक मुझे तो रह रहा है कि वो बाप बेटे का ख्याल आ रहा है, वकार अहमद खान, गुलजार अहमद खान, जिनका पेशा ही यही है कि वो सेनेट के टिकट खरीदते हैं और इसके बाद अपने उसे इन्फ्लुएंस के जरिए कारोबार करते हैं। ये कोई 15-20 साल से यही काम वो कर रहे हैं। जब से सेनेट के इलेक्शन शुरू हुए मेरा ख्याल उसी वक्त से कर रहे हैं और हर हुक्मरान पार्टी के साथ रहते हैं। ये एक अच्छा फैसला है सीरियसली, इसलिए कि कानून होता ही इसलिए है कि कोई खराबी पैदा हो तो उसे रोका जाए। और नहायत राइट डायरेक्शन में किसी ने सोचा, और बजाय इसके कि कोई और लेन देन हो, मतलब वजीर आजम को कंप्रोमाइज करते या इमरान खान कोई रास्ता निकालते उसमें। पंजाब में तो सिंध में तो मसला नहीं था पार्टियों की गिरफ्त है। इससे ये भी पता चलता है कि पार्टियों की गिरफ्त होना कितना जरूरी है। ये भी पता चलता है कि पार्टियां दरअसल पार्टियां नहीं है एज ए होल, कहीं ना कहीं से कोई मसला होता है। ये सेनेट के इलेक्शन में मसला हो गया, अदरवाइज भी मसला होता है। पार्टियों का कंट्रोल नहीं है अपने लोगों पे, टिकट पार्टियां नहीं देती हैं, एक इंडिविजुअल देता है। तो पार्टियों की तश्कील इससे पता चलता है कि जमहूरी होनी चाहिए और बहुत बीमार अंसर सियासत में आ गया है, उसका रास्ता रुकना चाहिए। अच्छा हबीब साहब, कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि ये तरमीम की जा सकती है क्योंकि पार्लियामेंट को इख्तियार है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि अब सेनेट इलेक्शन का जो मामला है वो इतना सादा नहीं है कि इसमें फौरी तौर पे तरमीम भी कर ली जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात अब सर पर आन खड़े हुए हैं। देखिए, इसमें एक तो वक्त का सवाल है। जैसे हारून साहब ने कहा कि जनाब इधर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, लोगों ने पहले तैयारियां जो कर रखी थी वो मौजूदा इलेक्शन कवानीन के तहत कर रखी थी। अब उन सारी तैयारियों पे अब पानी फेर के नए रेगुलेशन देखिए जो भी है, नए रेगुलेशन और रूल्स ले हैं, तो ये तो थोड़ी सी एक अचंभे की बात है। लेकिन बहरहाल डायरेक्शन के बारे में भी इस पे एक क्वेश्चन है। देखिए, बात यह है कि हम ये क्यों तसव्वुर करना चाहती हैं हमारी पार्टियां और हमारे पार्टी लीडर्स के जो एमपीएस बने हैं, ये जो एमएनएस बने हैं, वो उनके जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है। वो उन्हीं के मर्जी से क्यों वोट दें, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिख रखा है कि सिर्फ 3 ऐसे मौके हैं जिनके ऊपर आपने वोट देना है अपनी पार्टी की मर्जी से, पार्टी लाइंस के ऊपर। एक है बजट, दूसरा है वजीर आजम का इंतखाब और तीसरा है आईनी तरमीम। इन तीनों के अलावा आप बाकी सब चीजों पे क्यों पेच टाइट करना चाह रहे हैं? अगर आपकी कमजोरियां हैं, यानी पार्टी का स्ट्रक्चर वीक है या आपका लीडर वीक है, तो इसकी सजा आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप आजाद उम्मीदवारों का रास्ता रोकना चाह रहे हैं सेनेट में, कि आइंदा कोई भी आजाद उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा, क्योंकि जब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। और फिर शो ऑफ हैंड के जरिए फर्ज किया जनाब एक आदमी ने वोट दे दिया किसी के अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ, तो उसके मुताबिक इसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी ये एक चौथी शिक डिस्क्वालिफिकेशन की डाल दी जाएगी। बात ये कि हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेके किस तरफ जाना है। हाँ, आप ये कुछ चीजें हैं जो रवायत पे और अखलाक पे छोड़ देनी चाहिए, बजाय इसके कि उसके लिए आप शिकंजा कसना शुरू कर दें। तो अगर आपने, और
وہ جو شکنجا کسا کیوں جا رہا ہے وہی بلوچستان والا معاملہ کہ بلوچستان میں 3-3 کروڑ روپے کا ریٹ چل رہا ہے. وہاں پہ خود ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم کو دامن نہیں پکڑا رہے, ان کے اہم لوگ جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم کو دامن نہیں پکڑا رہے, وہ اپنے اپنے پیسوں کے زور پہ یا آپ کسی بھی زور پہ وہ اپنا کام کریں. دیکھیں یہ ایک اب یہاں پہ کیا ہے, کیا یہاں پہ کلبنگ نہیں نظر آتی ہے آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے سب ایک ہو رہے ہیں. اب عمران خان کو وزیر اعظم میں بھی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی, وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی. اچھی بات ہے, دیکھیں نہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ سب متفق. بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنے الیکٹورل پروسیس سے اپنے اداروں سے آزاد لوگوں کو یا آزاد منش لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے نا. اچھا تو پھر آپ یہ سیدھی ترمیم کر دیں کہ جناب آئندہ کوئی بھی آدمی جو سینٹ کا الیکشن لڑے گا وہ کسی پارٹی بیچارے جو حق حلال کی کمائی سے ایک سینٹ کی سیٹ خریدنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں, اس کا حبیب اکرم صاحب کو بہت غم ہے. اچھا ہارون صاحب ایک سوال, مستقبل میں ارادہ ہے آپ کا بھی سینیٹر بننے کا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا ہارون صاحب ایک سوال, شو آف ہینڈ کیا مسئلے کا حل ہوگا یا اس سے عارضی حل تو ہے؟ بالکل ٹھیک, عارضی حل تو ہے. اچھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں جب کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کو روکا جاتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے اس کا ایک لانگ ٹرم علاج ہوتا ہے, لیکن یہ کہ درد ہو رہا ہے بڑا شدید تو اس کو پین کلر دیا جاتا ہے. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے. اس وقت جو لوگ کسی طرح بھی سسٹم میں قابو نہیں آ رہے تھے, کسی طرح سے بھی انہیں قابو نہیں کیا جا سکتا تھا, تو ان کے لیے ایک حل سوچا گیا. میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے. ریٹس بہت آسمانوں پہ پہنچے ہیں. اصل میرا خیال ہے کہ اصل مسئلہ ریٹس کا آسمانوں پہ پہنچ گیا کیونکہ پیسے بہت زیادہ ہو گئے. اب بلوچستان کے حساب سے اگر وہاں پہ جو ریٹ ایز دیس سے بات ہو رہی تو 27 کروڑ کی ایک سیٹ بنتی ہے, بہت زیادہ. تو پنجاب میں یہ بہت ریٹ ہو جائے گا اگر پنجاب میں ہوا. پنجاب اور سندھ تو ابھی تک اس عذاب سے محفوظ ہیں. یہ زیادہ تر معاملہ کے پی کے, فاٹا اور بلوچستان میں چل رہا ہے. تو وہاں پر اگر جتنے چونکہ ریٹس زیادہ ہو گئے اس لیے آپ آئینی ترمیم کر لیں, آپ فری نہ اس اپروچ کے اوپر. لیکن اس حوالے سے پھر ہم حبیب صاحب مزید گفتگو بھی کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے اپنی بات کو. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جب ہم آزاد لوگوں کا راستہ بند کریں گے نا تو پچھلے الیکشن کے سینٹ میں آپ کو پتا ہے محسن لغاری جیسا ایک شریف آدمی بھی سینٹ میں چلا گیا تھا اور وہ آزاد گیا تھا. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ صرف اور صرف یہ سارا اختیار جو ہے یعنی جو باقی ہے وہ شریف نہیں دیکھیں یعنی ایک سادہ سا کہنے کا مطلب زیادہ شریف. اچھا دیکھیے اس کے ساتھ آپ یہ نوٹ کریے کہ اس کے بعد اختیار کس کے ہاتھ میں چلا جائے گا؟ سینٹ کے. یہ اختیار ہم صرف جو کھیل رہے ہیں نا, ہم چار افراد کے لیے آئینی ترمیم کر رہے ہیں. اگر آپ 4 افراد کا نام لینا چاہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں. اس میں پہلا فرد ہے نواز شریف, دوسرا فرد ہے عمران خان, تیسرا فرد ہے آصف علی زرداری اور چوتھا فرد ہے الطاف حسین. ہم ان کے لیے یہ ترمیم کر رہے ہیں کیونکہ پھر ان کی مرضی سے ٹکٹ ہوں گے, ان کی مرضی سے شو آف ہینڈ ہوگا, ان کی مرضی سے لوگ جائیں گے. یہ ہے ترمیم کا اصل مقصد. اور پیسے بھی نہیں لگیں گے, اور پھر پیسے بھی نہیں لگیں گے کیونکہ پھر ڈائریکٹ پیسے چلے جائیں گے. ان کے لیے نہیں کر رہے, ہم کرپشن روکنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہارون صاحب اختیار کہاں جائے گا؟ اختیار تو الٹیمیٹلی نہیں لوگوں کے پاس چلا جائے گا. ضرور جائے گا مگر کرپشن رک جائے گی. لیکن ہارون صاحب آپ کو نہیں لگتا شو آف ہینڈ سے جو ممبران ہوں گے ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے؟ جیسے کہ حبیب صاحب نے بھی کہا کہ پھر ڈسکوالیفائی بھی کر دیے جائیں گے اگر نہیں کریں گے نا, وائلیشن کریں گے. نہیں کریں گے. اچھا ظاہر اگر ڈسکوالیفکیشن کی سزا رکھ وائلیشن کیسے کریں گے؟ اور پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا آئندہ کسی شریف آدمی کو, معقول آدمی کو, کہ اگر میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکنا تو میں پھر ایم این اے یا ایم پی اے بن کے کیا لوں گا؟ یعنی وہ پھر آئے گا ہی. ویسے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں جنہیں نہیں بننا چاہیے. اچھا ایک اور بات, اگر آئینی ترمیم لانا ہے تو کیا انتخابات کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو کوشچن ہے. یس جنرل انتخابات کو تو مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ خالصتاً الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا وہ الیکشن کمیشن کی ہی جانب سے کہا. الیکشن کمیشن اگر چاہے تو وہ یس شیڈول کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے 2007 میں الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے لیکن پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے الیکشن آگے چلے گئے. تو سینٹ کے الیکشن میں چونکہ وہ معاملات نہیں ہوتے, یہ بڑا محدود سا الیکشن ہوتا ہے, صرف قومی صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں ہوتا ہے. اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایک دن میں یہ امینڈمنٹ کیری ہو جائے گی. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہارون صاحب آخر سینٹ میں اتنی کون سی اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنا پیسہ بھی دے رہے ہیں, اتنا سب کچھ بھی دے رہے ہیں؟ اس کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں, کوئی زیادہ اختیار نہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ بھر رہے ہیں پیسے. وہ آپ کو بتایا تو تھا
सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की सीढ़ी एक आदमी उतर रहा था, रो रहा था और कह रहा था तो थोड़ी सी इज्जत के लिए कितनी बेइज्जती करानी पड़ती है। एमपीए था। देखिए कि ये एक नफसियाती मसला भी है, मुकाबला है, हरीफ कबीले के साथ मुकाबला है, हरीफ ग्रुप के साथ मुकाबला है, हरीफ शख्सियत के साथ मुकाबला है, स्टेटस का मसला है, फिर इजी मनी है। बाद लोगों के पास पैसा इस तरह आया है कि संभाले नहीं संभलता, वो नीम दीवाना सा कर देता है बहुत पैसा जब आता है। इसमें बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, एक नया स्कैंडल हमारी क्रिकेट में सामने आ गया है। मोइन खान साहब कहते हैं कि वो खिलाड़ियों की निगरानी के लिए वहां गए थे, उन पर नजर रखने के लिए। क्या ये उनका काम अब था? बेचारा, वो जो टर्म आपने बेचारे आज इजाद किया था, बेचारा और क्या करे। अच्छा, और क्या कहे। और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह कि बेगम साहब भी साथ हैं। मोइन खान बहुत ढीला ढाला आदमी है, और मोइन खान नहीं, अब नाम लेने का अच्छा नहीं लगता, इनमें कई हैं जवारी। जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इन लोगों का कोई ताल्लुक पाकिस्तानी क्रिकेट से नहीं होना चाहिए। देखिए कितना अरसा हुआ, 6 महीने हुए, साल हुआ, मोहसिन हसन खान चीफ सिलेक्टर थे और सीरीज पे सीरीज पाकिस्तान जीत रहा था। उस वक्त किसी ने ख्याल ही नहीं किया कि मोहसिन हसन खान को हटाया क्यों गया है। इसलिए कि वो एक सिंपल सा आदमी है, इमोशनल सा जज्बाती आदमी है, मगर सिंपल आदमी है, बिल्कुल स्ट्रेट, और कोई उसमें खराबी नहीं है। और वो उसका सारा फोकस खेल पे होता है और किसी चीज पे नहीं होता। उसको इसलिए हटाया गया कि ये ऊपर से नीचे तक एक ही तरह के लोग हैं, अपनी पसंद के लोग होने चाहिए, अपना ग्रुप होना चाहिए, अपने लोग अकोमोडेट करने चाहिए। जब आप किसी ज़ाब्ते पे नहीं चलते, अभी तो तहकीकात होते, इसमें बहुत चीजें निकलेंगी। हबीब साहब, मुझे शिकस्त पे इतना नहीं है, शिकस्त हो जाती है, लेकिन ये जिस स्टेट ऑफ माइंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल रही है, शिकस्त कोई ऐसी चीज नहीं है, और मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट कर रही है कौम, लेकिन क्योंकि लोग जज्बाती हैं क्रिकेट के मामले में। लेकिन ये सारी टीम और बोर्ड जिस स्टेट ऑफ माइंड में है वो अफसोसनाक है। अच्छा हबीब साहब, क्राइस्ट चर्च के अखबारों में ये खबरें लगी हैं, मकामी अखबारों में, कि मोइन खान पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर को जुए खाने में देखा गया। देखिए, एक तो एक हवाले से देखा जाए तो ये उनका जाती फेल है, लेकिन इस वक्त जहां वो गए हुए हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ऑफिशियल टूर पे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो ऐसी शक्ल है कि जिसे देखते ही पहचाना जा सकता है कि ये पाकिस्तान का आदमी है और पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। और वेस्ट इंडीज के मैच से एक रात पहले जब आप वहां जुए पे जाएंगे, आपने खेला नहीं खेला, आप वहां पे खिलाड़ियों का पता करने गए या अपनी बेगम को सैर कराने लेके गए, वट एवर जो भी है, उस मकाम पे उन्हें नहीं होना चाहिए था। और इसकी कम से कम सजा जो कल जो हमारे शहरियार साहब थे वो कह रहे थे कि मैं फैक्ट फाइंडिंग कर रहा हूं। इसमें क्या फैक्ट फाइंडिंग करनी है? एक आदमी जुए खाने में क्या है, ये पाकिस्तान की बदनामी के लिए काफी है। उसने वहां हारा है, जीता है, खेला है, नहीं खेला, ये कोई क्वेश्चन नहीं। पाकिस्तान के एक ऑफिशियल को हम पाकिस्तानी, हम मशरकी भी हैं और हम इस्लामी भी हैं, हमारी अपनी अकदार है। अगर हमारी अपनी अकदार का ख्याल ये बाहर जाने वाले नहीं रखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए, और अगर बाहर जाएं तो ये अपने खर्चे मर्चे पे जाया करें। अब देखें ना, मतलब हमारे एक बड़ी शख्सियत के साहबजादे जब गए थे बाहर तो वो किसी दूसरे के खर्चे पे गए थे, सरकारी खर्चे पे नहीं गए थे मॉन्ट कार्लो में। अच्छा। जब जाके वो खेलते रहे थे वहां पे, कुछ चीजें देख के आए थे और बड़ा केस बन गया था। तो खैर, इन लोगों को भी अपने खर्चे पे जाना चाहिए, जाना जरूर और चाहिए। जाए फिर जाए और फिर वापस बुलाएं। मेरा तो ख्याल है कि इन्हें मोइन खान को वापस बुला के कोई सजा ना दें, कम से कम इतना करें कि इससे सारा खर्चा वसूल करें। अच्छा, वो एक शायर था, वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, इंडिया चला गया था। तो मरहूम सलीम अहमद से पूछा गया कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए, तो उन्होंने कहा कि उसे वापस आकर बेगैरती की जिंदगी गुजारने की इजाजत दीजिए। अच्छा, मोइन खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि मीडिया पर बैठकर साबिक क्रिकेटर्स जो हैं अब उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसमें साजिश की क्या बात है? वो जो लोकल अखबारात में खबर छपी है उसमें साबिक क्रिकेटर्स का क्या अमल दखल? साबिक क्रिकेटर्स ये जरूर है कि बहुत ही ज्यादा ही गरज बरस रहे हैं, और वो तो आपको पता है शोएब साहब तो बिल्कुल पटरी से ही उतर जाते हैं, उनका 6-7 को निकाल दें और ये करें और मार डालें और तबाही फैला दें, और उनका बस नहीं चलता, वरना कहें कि इनको बुलडोजर के नीचे रख के कुचल दिया जाए और हाथी के पांव के नीचे दबा दिया जाएगा। वो जरूर है ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन साजिश वाजिश इसमें कुछ नहीं है, नाअहली है। अच्छा, अभी तो लोगों को बड़ा गुस्सा है। लोगों ने सिविल सोसाइटी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि शहरियार खान साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए और नजम सेठी साहब को बिल्कुल ही बोर्ड के मामलात से अलग किया। एक मिनट आपकी इजाजत है,
ان کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو تو شاید یار مستعفی کیوں نہیں ہو جاتے، اس میں رکھا کیا ہے؟ اب ایک بزرگ آدمی سیکٹری خارجہ جیسے منصب پہ وہ فائز رہے ہیں، بڑا اہم رول انہوں نے مختلف مواقع پہ پلے کیا، متنازع تھے یا نہیں تھے، یا اچھا کام کیا برا کیا، اب ایک حد ہوتی ہے، 80 سال کے وہ ہو گئے، بات وہ روانی سے کر نہیں سکتے، اپنے گھر بیٹھے آرام کر. اور نجم سیٹھی کہتے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ارے بھائی اختیار نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اور کام دھندا آپ کے لیے نہیں ہے دنیا میں کرنے کا؟ یعنی مسلسل آپ متنازع ہیں، وہ خرابی کا باعث ہیں، کوئی بہتری آپ سے ہو نہیں سکی اتنا عرصہ آپ رہے، اور نواز شریف کے لیے بھی بدنامی کا باعث ہیں. اب دوسروں کو بھی امبیرس کر رہے ہیں، مطلب نواز شریف کی پوزیشن ان سے خراب ہی ہو رہی ہے، تو ان کو خود شرم کرنی چاہیے، جانا چاہیے. اور اب تو بورڈ کے پیٹرن ان چیف بھی خود وزیر اعظم ہے. تو وزیر اعظم خاموش کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارے وزیر اعظم میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا تب حرکت میں آتے ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو. اب میرا خیال ہے کہ وہ انتظار کریں کہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے، اس میں جو ذلت عزت لکھی ہوئی ہے وہ سامنے آ جائے. کیونکہ ابھی تک بھی بعض ذہنوں میں یہ گمان تو ہے نا. جیسے میں آپ کو عرض کروں، پرویز مشرف صاحب جب اپنی پالیسیاں تبدیل کر رہے تھے تو ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے نا، ایک ہم سب دوست، میں اس گروپ کا حصہ تھا جو سوچا کرتے تھے کہ شاید آج پرویز مشرف کو اچھا کام کلامی کے لیے معذرت، آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد بھی ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے حبیب صاحب پرویز مشرف کے زمانے کی کوئی یاد تازہ کریں. تو وہ ہمیں پرویز مشرف سے بڑا اختلاف تھا، لیکن ہر روز یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید یہ آج کوئی اچھا کام کر دے، شاید یہ کوئی آج اچھا کام کر دے. الٹیمیٹلی وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے اچھا کام کبھی نہیں کیا. ہماری امید کبھی بر نہیں آئی. تو ہمیں کرکٹ کے بارے میں بھی آج کل میں کچھ اسی کیفیت میں خود کو محسوس کر رہا ہوں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شاید اگلا میچ جیت جائے، شاید اگلی بال پہ چھکا آ جائے، شاید کوئی اگلا بالر جو ہے وہ کوئی اچھی بال پھینک دے. لیکن ساری کی ساری امیدوں پر پانی پھر جائے. جیسے ہر بار ہمیں شاہد آفریدی سے امیدیں ہوتی ہیں کہ چھکا ماریں گے، لیکن ہر بار وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں چھکا مارتے ہیں. اچھا، ایک انتہائی تشویشناک خبر، سیکرٹری خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ داعش پاکستان کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے علاقوں میں وال چاکنگ بھی کی گئی ہے. بابو لوگ ہیں بیچارے، ایسے ہی کیا سارے کرتے ہیں. داعش کوئی نئے لوگ ٹرین نہیں کرے گی، نئے لوگ بھرتی نہیں کرے گی، کوئی نیا سسٹم ایوالو نہیں کرے گی، کوئی نئے ٹیکنالوجی لے کر نہیں آئے گی. وہی لوگ ہیں جو طالبان ہیں سو کالڈ، وہ گروپوں میں بٹتے رہتے ہیں. ادھر سے اس کے نام پہ کچھ کام شروع کر دیں گے. کچھ لوگ لیڈرشپ کی تلاش میں ہوتے ہیں. ممکن ہے تھوڑے سے وسائل وہ مہیا کر سکے وہاں سے، تھوڑی سی ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے. داعش بجائے خود کوئی خطرہ نہیں ہے. جو لوگ ٹرینڈ ہو چکے ہیں ٹیررسٹ، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی نئی بھرتی ہوگی. مشکل ہو گیا ان کے لیے اپنے نیٹ ورک چلانا، سوائے کہ وہ رابطے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ابھی چین آف کمانڈ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ انڈر پریشر ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سیکرٹری خارجہ صاحب اس معاملے کو سمجھ سکے. اچھا حبیب صاحب، پاکستان میں کچھ کالعدم تنظیموں کے ارکان نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے داعش سے روابط ہیں. دیکھیے وہی جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ ری برانڈنگ ہو رہی ہے. یعنی جو پہلے کے دہشت گرد خود کو طالبان کہلاتے تھے وہ اب خود کو، بلکہ پہلے جو غنڈہ گرد عناصر تھے انہوں نے خود کو طالبان کہلانا شروع کر دیا. اور اب ان طالبان میں آ کے جب وہ دہشت گرد بنے اس کے بعد اب انہوں نے خود کو ISIS یعنی داعش کہلوانا شروع کر دیا. تو بندے وہی ہیں، ری برانڈ کر رہے ہیں خود کو. لیکن اس کے ساتھ ایک ہے کہ یہاں پر جو داعش کے اثرات ہیں نا تھوڑے بہت، وہ کہیں اس حوالے سے دیکھے گئے تھے کہ ایک یوسف السلفی نامی ایک آدمی تھا جو پچھلے دسمبر میں گرفتار ہوا تھا. وہ شامی پاکستانی مکس بریڈ ہے. وہ ترکی میں پہلے آیا، ترکی میں پکڑا گیا، ترکی سے بھاگا، پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوا. پاکستان میں آ کے اس نے تھوڑا سا کام کیا. یہاں پہ ایک امام مسجد صاحب تھے کہیں کے، تو ان کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہا تھا اور وہ پکڑا بھی گیا. جب وہ پکڑا گیا تو اس نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. اس نے یہ بتایا کہ جناب $600 پر آدمی مجھے بذریعہ امریکہ آتے تھے. اچھا، یعنی اب امریکن گورنمنٹ اس میں انوالو تھی، امریکہ کا کوئی آدمی اس میں انوالو تھا یا جو کچھ بھی تھا، اسے $600 پر آدمی ملتے تھے یہاں سے شام بھیجنے کے. تو خیر جب وہ معاملہ چلتا رہا تو جب اس کی جو تفتیش ہوئی تو وہ تفتیش پھر جان کیری صاحب کو بھی دکھائی گئی تھی، اور پھر جو آسٹن صاحب ہیں جو جرنیل صاحب ہیں نیٹو کے وہ امریکہ میں افغانستان میں، انہیں بھی پھر دکھائی گئی تھی کہ جناب آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے، آپ اپنے ہاں سے اس فنڈنگ کو روکیں. تو جنرلی ایک جو اب عالم اسلام میں جو بات ہو رہی ہے ISIS کے حوالے سے،
وہ یہ ہے کہ یہ امریکن سٹوج ہے، یہ کوئی انڈیجنس نہیں ہے، وہیں زمین سے پیدا نہیں ہوا، یہ امریکن امداد کے ساتھ ہی کچھ ہو رہا ہے تاکہ امریکہ خود کو ایک دفعہ پھر مڈل ایسٹ میں اتار سکے، اور مڈل ایسٹ کے کوئی نقشے میں بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہاں اسے جغرافیہ تبدیل کر دیا جائے۔ اچھا ہارون صاحب، جو ارکان کالعدم تنظیموں کے داعش سے روابط کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیا ہونی چاہیے تاکہ یہ جو خبریں ہیں، یہ جو افواہیں ہیں، ٹیررسٹ ہی کر رہے ہیں نا، وہ کوئی برسر زمین تو کام نہیں کر رہے، خفیہ ہی کام کر رہے ہیں نا، تو کارروائی تو ان کے خلاف وہی ہوگی جو ٹیررسٹوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اس میں میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے اس پہ کہ ہمارے ہاں ہم بہت بدنام ہو گئے۔ امریکہ میں کوئی سازش پکڑی جاتی ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے، یعنی پاکستان سے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، پاکستانی کوئی نہ کوئی انوالو ہوتا ہے یا اس نے پاکستان میں ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان میں اب ایسا قانون بنا لینا چاہیے کہ جو ملک سے باہر جا رہا ہے ہم اس سے انڈرٹیکنگ لیں کہ آپ باہر جا کے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور جو اندر آنے والا ہے اس سے بھی انڈرٹیکنگ لیں۔ وہاں ایک ایئرپورٹس کے اوپر اور انٹری ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر ہم ایک فارم رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر صرف سائن کرنے ہوں کہ جناب میں پاکستان کے اندر کسی سیاسی، کسی مذہبی، کسی جہادی حرکت میں حصہ نہیں لوں گا۔ اسی طرح پاکستان سے باہر جانے والا بھی یہی انڈرٹیکنگ دے کے جائے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ان لوگوں سے جو باہر جا کے کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں جو درآمد کی جا رہی ہے ان میں سے 67% اشیاء جو ہیں وہ حرام ہیں۔ انہوں نے 23 میں نے تو اس پہ غور نہیں کیا، لیکن پہلی اس میں بات یہ ہے کہ $1 بلین $1.5 بلین کی کھانے کی اشیاء یہاں کس لیے آتی ہیں؟ میں ایک دفعہ ڈیفینس میں گیا کسی دوست سے ملنے کے لیے تو مجھے حیرت ہوئی کہ تھائی لینڈ سے بھی چاول انہوں نے منگوائے تھے۔ یہ جو ہمارا امیر طبقہ ہے نا، ہے تو نودولتی ہے سارا، تو یہ ان کی مت ماری گئی ہے، کھانے کی عجیب و غریب چیزیں آتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں۔ چپس آ رہے ہیں، چپس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے جی؟ یعنی چپس میں کیا چیز ایجاد کی جا سکتی ہے؟ ان اشیاء کی فہرست میں شامل ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ حرام ہے، چپس بھی ان اشیاء کی فہرست میں شامل ہے۔ وہ چپس جو ہے نا، میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی اس میں تلے جا رہی ہوتی ہیں چیزیں ایک ہی جگہ پہ۔ اب وہ پاکستانی فش کھاتے ہیں مگر وہ اسی میں تلی جا رہی، اسی میں وہ دوسرا گوشت بھی تلا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوگی خراب ہوگی۔ اصل میں تو اس پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیئر لیس قوم ہے نا، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے چیزوں کی۔ یعنی یہاں بھی حرام جانوروں کا گوشت تک تو بک جاتا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے پراپر چیکنگ کا۔ حالانکہ اگر سسٹم ہو، ایک نظر ڈال کے اگر کوئی میجسٹریٹ ہو، کوئی کمیٹی ہو جو یہ دیکھتی ہو کہ دکانوں پہ کون سا گوشت بک رہا ہے، تو ایک نظر ڈال کے اندازہ ہو سکتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سکھایا پڑھایا جائے گا نا، اس کی کوئی نظر ہوگی چیزوں پر۔ ایک تو کیئر لیس ہونے کا مسئلہ، دوسرا کھانے کی بہت چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یہ ٹرینڈ 15 20 25 سال سے ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کھانے کی چیزیں کیا امپورٹ کرنے کی، اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ جو ضروری چیزیں ہیں جن کی مثلا دودھ ہے بچوں کے لیے اگر اس کی ضرورت ہو، اب تو یہاں دودھ کافی پیدا ہوتا ہے، تو یہ کھانے پینے کی چیزوں پہ زیادہ تر پہ تو ویسی پابندی ہونی چاہیے۔ ملک کا $1.5 بلین جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ویسے یہ بڑی عمدہ تجویز ہے ہارون صاحب کی کہ یہ جو ہم الٹی سیدھی اب بچوں کے لیے ایسی چیزیں۔ ہارون صاحب میں آئس کریم میں نے دیکھی لاہور میں کہ جس کی ایک کپ کی قیمت کوئی 800 روپے کے قریب تھی، اور میں حیران تھا کہ یہ 800 روپے کی آئس کریم، ہاں کہ یہ آئس کریم کھائے گا جناب والا۔ میرے دوست حفیظ اللہ خان صاحب مجھے لے گئے کہ ایک بڑی عجیب قسم کی آئس کریم آئی ہے، وہ کھلانا چاہتا۔ میرا آئس کریم کا تصور یہ ہے، ساری زندگی میں نے اس پہ غور کیا کہ کلفی سے بہتر کوئی آئس کریم نہیں ہوتی۔ بھائی دودھ کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں ایک خاص نسخہ ہے جو اچھی کلفی وغیرہ بناتے ہیں جو نون ہے، کوئی ایسے پیچیدہ نہیں۔ وہ مجھے لے گئے اور وہ کیا تھی، وہ بڑا اعلیٰ قسم کی آئس کریم جو حفیظ اللہ خان صاحب نے مجھے کھلائی، وہ جمع ہوا دہی تھا فروزن اس میں۔ ہاں تو میں نے کہا میں تو نہیں کھاتا یہ، ان کا یار جی بے ذوق آدمی، میں نے کہا ہم بے ذوق ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی مہنگی مہنگی چیزیں، اسی طرح کوئی میں نے ایک جو چپس کا ڈبہ جو ہے وہ دیکھا، وہ کوئی 700 یا 900 روپے کا ڈبہ تھا چپس کا، اور میں تو ظاہر اس کا ایک دلچسپ پہلو آپ کو بتاؤں۔ ایک ہمارے خاندان کی خاتون ہیں، ایک نیو یارک یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، وہیں رہتی ہیں، اور وہ ایک اور بچی ان کے ساتھ آئی، انہیں کوئی پیپر لکھنا تھا، یہ زلزلہ آیا تھا 2005 کا مظفر آباد میں، اس میں ان کے تھیسس کا حصہ تھا۔ مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ کھانا بچیاں کھاتی ہی نہیں تھیں۔ اچھا۔
وہ چپس کھاتی تھی اور اس طرح کی مختلف چیزیں. وہ جب رات کو کھانے کا وقت تھا ان کے لیے کھانا منگوایا گیا تو انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں, چکھا پہ ذرا سا. یہ ایک نسل پیدا ہو رہی ہے. ڈیفینس میں نے دیکھا ہے, رات کو کسی جگہ پہ گیا, کوئی ضرورت پڑی تو وہ جوک در جوک لوگ آ رہے تھے رات کو سردیوں میں 12-1 بجے آئس کریم کھا رہے تھے وہ, اور اسی طرح کی چیز ہے. وہ ابرار صاحب کا گانا بھی ہے نا, ابرار الحق کا, کھانے برگر تے پینی پیپسی. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں پر یعنی اس طرح کی چیزوں پہ ہائی ٹیکسیشن کرنے یا پابندی لگا دیں. اتنے پیسے خرچ کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. مزید ہم اس پہ ایک چھوٹی سی اور بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ایک بریک, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملک میں درآمد کی جانے والی اشیاء کے حوالے سے. اچھا, ایک اور بات, ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ملک میں ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہو کہ وہ چیک کر سکے کہ کون سی اشیاء حرام ہے اور کون سی. دیکھیے, پاکستان میں ہو یا دنیا میں ہو, دنیا میں کوئی بھی ادارہ حتمی طور پر حلال یا حرام کے اوپر رائے قائم نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ اس چربی میں تو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ سور کی چربی ہے اور یہ بکری کی چربی ہے, لیکن کیا بکری صحیح طریقے سے حلال ہوئی تھی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے ایک نئی اتھارٹی چاہیے ہوگی. بات یہ کہ ہمیں کچھ چیزوں کو اپنے کلچر کے مطابق, مثال کے طور پہ اینیمل فیٹس جو ہیں وہ بند کر دینے چاہیے, نہیں منگوانے چاہیے. اسی طرح ایک چیز استعمال کرتے ہیں جیلاٹن بہت ساری چیزوں پہ استعمال ہوتی ہے. آپ پاکستان کے اندر کوئی حلال اس کا پروسیس کرنے کے, اور میری معلومات کے مطابق چند لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں اور کچھ ہوا بھی ہے, وہ جیلاٹن پاکستان میں بن سکتا ہے, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ حلال جو چیزیں جو حرام کا ہے نا, وہ اسی طرح کی چیزیں, کہیں وہ اس میں جیلاٹین استعمال ہوگی تھوڑی سی, اس میں کہیں اینیمل فیٹ استعمال ہوگی, تو جس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ادارے نئے بنائے, نئی رشوت کا راستہ کھول دیں یہاں پہ. اچھا ہارون صاحب, نیپرا کی جانب سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 سال کے بعد بھی بجلی بحران حل نہیں ہوگا. ایک عجیب بچگانہ بات ہے. بجلی کا بحران تو 2-3 سال میں حل ہو سکتا ہے. اچھا, اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مناسب سرکاری اقدامات نہیں ہو رہے تو یہ ایک دوسری بات ہے. ورنہ 3000 میگا واٹ اگر آپ چین سے لے آتے ہیں تو 50% کرائسس تو آپ کا اسی سے ختم ہو جائے گا. اور یہ ابھی عمران خان صاحب سے میں نے ایک صاحب کی ملاقات کرائی تھی, وہ یہ ہائیڈرو پارک کے وہ ایکسپرٹ ہیں, کچھ پروجیکٹس پہ کام بھی کر رہے ہیں. 40,000 میگا واٹ تو صرف پختونخوا میں بن سکتی ہے بجلی. اور چھوٹے یونٹ 6 مہینے میں, جو اگر آپ چین کے ساتھ معاہدہ کر لیں کمپنیوں کے ساتھ, وہاں یہ تجربہ بہت کامیابی سے کیا گیا اور دنیا میں بھی کیا گیا ہے, تو 5,000 میگا واٹ 6 مہینے میں پیدا ہو سکتے ہیں چھوٹے یونٹ سے. اب وہ سسٹم میں لانے کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے نظام موجود ہے یا نہیں. ابھی ایک ونڈ انرجی کے ایک ایکسپرٹ سے میری ملاقات ہوئی, وہ اپنا 5,000 میگا واٹ وہ کہہ رہے تھے ہم پیدا کر دیتے ہیں. تھوڑی سی وہ مہنگی ہوتی ہے قدرے, لیکن یہ مسئلہ پاکستان میں حل ہو جائے گا. مسئلہ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. 5 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے, 2-3 سال میں حل ہو سکتا ہے. ایران سے لے سکتے ہیں آپ, چین سے لے سکتے ہیں آپ. ملک میں 10-12 کروڑ بلب بدل ڈالیں, 20 کروڑ, اور جس کا آپ بجٹ بنا کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. یعنی حکومت اس کا بندوبست کرے کہ وہ ٹھیک قیمت پہ لوگوں کو مل جائیں اور ایجوکیٹ کرنا شروع کرے, تو 1,000 میگا واٹ اس سے بچ جائیں گے. 3,000 آپ چین سے لے لیں. یہ تو بچگانہ بات ہے جو انہوں نے کی. ترجمان وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ گمراہ کن ہے. دیکھیے, لیکن ترجمان وزیر اعظم بھی گمراہ کن بات ہی کر رہے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے, مجھے تو پہلی دفعہ اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کسی ریگولیٹر نے حکومت کو منہ دینے کی کوشش کی ہے, حکومت کی اتھینٹسٹی کو, اس کی انفارمیشن کی ویراسٹی کو چیلنج کیا. آپ دیکھیے حکومت کتنے کاؤنٹ پہ فیل ہوئی ہے. ہارون صاحب تو جو بات کریں, لگ رہا ہے نیپرا کی جو رپورٹ ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے ہارون صاحب جو بات کریں اس سے بھی تو کرنا پڑے گا نا, کرنا پڑے گا نا, کوئی قدم آگے بڑھائے گا. اگر نہ کریں, کچھ نہ کریں تو 50 سال میں بھی 50 سال میں بھی نہیں ہوگا. بات یہ کہ حکومت, دراصل وہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت موضوع اقدامات نہیں کر رہی. دیکھیے حکومت کو گڈانی پہ خفت اٹھانی پڑی, گڈانی کے معاملے پہ. حکومت کو نیلم جیلم پروجیکٹ پہ خفت اٹھانی پڑی, اب تک کہیں بات کسی طرف نہیں جا رہی. حکومت نندی پور پاور پروجیکٹ کے بارے میں کتنا شور کر رہی تھی, اس کے بارے میں کیا ہوا. دیکھیے حکومت ہمیں کچھ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حکومت میٹنگ تو کھیل رہی ہے, لیکن
ہمیں زمین کے اوپر پروجیکٹس ابھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو اب تک نظر آ جانے چاہیے تھے. تو لہٰذا نیپرا نے پہلی دفعہ کوشچن تو کیا حکومتی سپیڈ کو کہ آپ جس رفتار سے چل رہے ہیں حضور والا, اس رفتار سے تو آپ کبھی وہی ہارون صاحب والی بات کہ 50 سال میں بھی کبھی بجلی پوری نہیں کر پائیں گے. ہاں, دوسرا انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ موجودہ سسٹم میں بھی, یعنی وہ اس پہ بات پوری لیبوریٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے 480 ارب روپے آتے ہی دیے اور بڑے دھڑلے سے دیے کہ جناب 480 روپے دیکھیں ہم نے دے دیے. جب آپ نے دے دیے تو بجلی کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ صرف اور صرف پروڈکشن اور جنریشن کا نہیں ہے بلکہ کسی درجے میں بد انتظامی کا بھی ہے. بد انتظامی کا ہی ہے جی. دیکھیے اس وقت پیٹرول کی پرائس کیا رہ گئی ہے؟ $49 جی, 50 کے آگے پیچھے جاتا ہے. تو یہ 2-3 سال تو اس کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. یعنی جو مشینیں موجود ہیں بجلی پیدا کرنے کی, وہ بجلی کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ ایک بڑا سا پہیا حرکت میں کرنا دینا ہوتا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں جی؟ ٹربائن کو موو کرنا ہوتا ہے آپ نے. تو یہ 2-3 سال تو ابھی پیٹرول مہنگا ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس کا بینیفٹ لے لینا چاہیے اور ان کو مشینوں کو ٹھیک کریں, امپروو کریں. وہ اپنی کیپیسٹی سے آدھی پہ تو کام کر رہی ہیں اور ان کو پوری کیپیسٹی پہ کام کریں تو یہ 6 مہینے میں حل ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا حبیب صاحب, آپ کی خبر کی جانے والے پروگرام. جی, سب سے پہلے میں آپ کو بلوچستان سے آنے والے ایک SMS بتا دوں. ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت ہے بلوچستان کی, میں ان کا نام قصدن نہیں لے رہا. تو انہوں نے مجھے بتایا ابھی SMS کے ذریعے, انہوں نے کہا کہ جناب آپ 3 کروڑ کی بات کر رہے ہیں نا وہاں ووٹ لینے دینے کی سینٹ انتخابات کے لیے, تو وہاں 25-25 لاکھ روپے صرف تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ نے لیے. اچھا, یعنی مارکیٹ اتنی ہاٹ ہے وہاں پہ چل رہی. خیر جی, خبر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریکوڈک کا معاملہ جو تھا وہ چل رہا تھا ٹیڈیان کاپر کمپنی کے ساتھ. اب حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جناب ٹیڈیان کے ساتھ مل کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. اس کے بھی کچھ امکانات پیدا ہوئے ہیں, لیکن اب حکومت نے دوسرے آپشن پہ غور کرنا شروع کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی MCC کو دے دیا جائے. اچھا, یعنی چائنا کو دے دیا جائے اور چائنا والوں سے ہم یہ درخواست کریں, یعنی ہم طے کریں ٹیڈیان کاپر کمپنی کے ساتھ کہ تم کتنے پیسے لے کے ہماری جان چھوڑتے ہو. اچھا, تو وہ چلے جائیں, جان چھڑانے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا تھا. اب وہ جتنے پیسے بتاتے ہیں وہ پیسے ہم پھر MCC سے لے کے ہم ان کو ٹیڈیان کاپر کمپنی کو دے دیں گے, انہیں خداحافظ کریں گے, انہیں ویلکم کریں گے. اور یہاں پہ جب یہ چین آئے گا تو جب آپ کو پتا ہے کہ جب چین کی بات آتی ہے تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں, دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, دل میں برادرانہ جذبات آ جاتے ہیں, خوشبوئیں مہکنے لگتی ہیں, کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور کام کوئی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جو چین ہے نا اس کے ساتھ ہمیں معاہدے کرتے ہوئے بہت محتاط ہونا چاہیے, اور خاص طور پر جب یہ معاہدہ ہم سینڈک میں خطا کھا چکے ہیں. چین وہاں پر ہمیں باقاعدہ طور پہ لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے سینڈک سے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اب جب ہم نے اتنا بڑا حصہ دینا ہے ریکوڈک کا چین کو, تو ہمیں چین کے ساتھ یہ شرط لگانی چاہیے کہ بھائی جان آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, بہت اچھے ہیں, ہمالیہ سے بلند ہیں, سمندروں سے گہرے ہیں, لیکن یہاں پر آپ ایک سمیلٹر بھی لگائیں گے, یہاں پر آپ کاپر کی ریفائنری بھی لگائیں گے. ہاں, اس صورت میں بات آگے بڑھ سکتی ہے, ورنہ پھر اللہ مالک میری پوری سنجیدگی سے میں سمجھتا ہوں چینیوں کو یہ کانٹریکٹ دینے نہیں چاہیے. دیکھیے پاکستان میں کمپنی بن سکتی ہے, ہم سیاست میں فوج کے لانے کے خلاف ہے نا, جو ظاہر ہے اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن جو جس کاروبار میں وہ ملک کی بہبود کے لیے مدد کر سکتے ہیں اس سے مدد کیوں نہیں لے لینی چاہیے. فوج کے پاس انجینئرز ہیں, دنیا بھر میں پاکستانی انجینئرز پھیلے ہوئے کانکنی میں, ایک آدھ ملک میں نہیں, آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر کہیں موجود ہیں. انہیں بلایا جائے, ایک کمپنی بنائی جائے. ہم خود کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ دیکھیے گزارے یہ ہے کہ چینی جو ہیں ان پہ اس معاملے میں قطعاً بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اور ایک آدھ واقعہ نہیں, ساری دنیا میں ان کا معاملہ بالکل یہی. انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہو, وہ شفاف ہو, اس میں بلوچستان حکومت کا اتنا حصہ ہوگا, وفاقی حکومت کا اتنا حصہ ہوگا, کمپنی جو بنے گی اس کا اتنا ہوگا. یہ کر کے اس کو لٹکانے کی بجائے یہ چین کے معاملے مجھے کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے. جی, اس میں مجھے کچھ لوگوں کے نام پتہ ہے جو پیسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تھوڑے بہت نہیں. ایک صاحبزادے جو ہیں ان کی نظر اس پہ ہے, وہ کہتے ہیں میں $12 بلین اب ہارون صاحب اس میں اب ڈاکٹر سمر مبارک من جیسے جو مایا ناز افراد ہیں وہ بھی تو آ کے اپنی واردات ڈال جاتے ہیں نا. یہ وہ صاحب ہیں جن کی وجہ سے ہماری مائننگ انڈسٹری برباد ہوگی. یعنی ریکوڈک میں بھی ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب نے کیا فرمایا, میں $2 ارب نکال کے دکھاؤں گا. کہاں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں 500 ملین نکال کے دکھاؤں گا. کہاں؟ اب کہاں پہ ہیں؟ اب وہ لاہور میں.
بات یہ ہے کہ اس طرح کی ہمیں مصیبتوں سے بھی بچنا ہے نا. ہمیں اپنی عدالتوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا ہے, ان کی خدمت میں بھی جا کے بتانا ہے کہ جناب مائننگ انڈسٹری دنیا میں. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سائنسدان وہ بہت بڑے, میں ان سے ملتا رہا, لیکن ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ بعض اعتبار سے بڑا ہی بچگانا پن ان میں پایا جاتا ہے. وہ ایسے اندازے قائم کرتے ہیں جو درست نہیں ہوتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں. انہیں اب اچانک محرومی کے کئی اشرے انہوں نے گزارے. جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام گونج رہا تھا, اب نمود کا بڑا شوق ہو گیا. تو وہ اگر سائنسدان تو وہ بہت اچھے ہیں اور ایماندار آدمی, بالکل ایماندار. ڈاکٹر صاحب ایک آنےسٹ اور شریف آدمی ہے, اور میں ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. ایک بڑا اچھا خاندان ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو تھے ابھی بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد نے جاپان والا واقعہ ہوا تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایٹمی سائنسدان بنائیں گے. 12 سال کی عمر میں یہ گورنمنٹ کالج میں داخل ہو گئے تھے, 12 سال کی عمر میں میٹرک کر کے. میری ان کے ساتھ بہت ایک دو طویل نشستیں ایک زمانے میں ہوئی. آدمی وہ اچھے ہیں, لیکن ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے, قدرت کا قانون ہے. ہر آدمی کو اللہ ایک ہنر عطا کرتا ہے جس کے بل پہ وہ زندگی بسر کرتا ہے. بالکل وہ کام اس سے لینا چاہیے اور اس میں غیر ضروری مداخلت ہونے نہیں. اچھا, یعنی حبیب صاحب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چینی کمپنی کو ٹھیکہ ضرور دیا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ دھیان کر کے. لیکن ہارون صاحب جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ جو کوئی کہہ رہا ہے 12 ارب ڈالر, اس کا بھی دھیان رکھیں. نہیں, یہ چین والا معاملہ مجھے گڑبڑ لگتا ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.